असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाजरीन, नई बोतल पुरानी शराब, कुछ कहने से पहले मैं अपनी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं आली जां सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। आजकल आपके दफ्तर से बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के अहकामात जो है वो तवातर के साथ जारी किए जा रहे हैं। इस तरह के अहकामात के जब वो अहकामात मेरी नज़रों से गुजरते हैं तो मेरी एक आंख जो है उसको पढ़कर देखकर मुस्कुराती है, हंसती है, कह के लगाती है, और दूसरी आंख जो है उसी ऑर्डर को देखकर जो है रोती है, आंसू बहाती है। क्योंकि ऑर्डर होते ही कुछ इस नोयत के, बहुत सारे ऑर्डर है, लेकिन मैं एक ही ऑर्डर पर आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। इससे कबल जो है खुद आईजी जो साबिका थे एडी ख्वाजा भी जो है वो इन्हीं इल्ज़ामात में जो है कार्रवाई कर चुके हैं, जिन इल्ज़ामात पर जो है वो अब इस वक्त सिंध पुलिस के मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन यानी लाड़काना रेंज के तकरीबन कोई 20 पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल करके कराची गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में उन्हें क्लोज करने का बाकायदा न सिर्फ हुक्मनामा जारी कर चुके हैं, बल्कि उन तमाम पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, खुद सीडीडी के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनहास की सरबराही में, जिसमें खुद क्राइम ब्रांच के नौजवान डीआईजी आमिर फारूकी के अलावा खुद जेकब आबाद के जो है दादू के जो एसएसपी हैं अब्दुल खालिक के अलावा खुद सीटीडी सिंध के डीएसपी अब्दुल कदूस कलवड़ भी इस कमेटी में शामिल हैं, जो इन पुलिस अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी करेगी, जिन पर जो है दूसरे ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करने के अलावा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के हदूद से गुजरने वाले पार्कों की पाइप लाइन से जो है योमिया की बुनियाद पर करोड़ों रुपए मालियत के पेट्रोल चोरी करवाने के बिलवास्ता या बराह रास्त जो है वो इल्ज़ामात हैं। अब जिन पुलिस अफसरों के खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू करवा दी है खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने, उन पुलिस अफसरों में जो है कि इतला ये मिली है कि खुद शैम्बेशा जो है के इंचार्ज हैं सीआईए के इन सब इंस्पेक्टर अली मोहम्मद खोसो, इसी तरीके से वहाँ के एक एएसआई है सफ़ीर मार्कन जो कि पीएसओ भी हैं जकोबाद एसएसपी के, वो भी मुअत्तल किए गए हैं। इस तरह एएसआई जो है मलकान खान, इस तरीके से हेड कांस्टेबल रमज़ान, फिर बाकी कांस्टेबल इरफान, लियाकत, एहसान, रमज़ान, रियाज, नवाज, नादिर, मोहम्मद सच्चल के अलावा अब्दुल वहाब ये शामिल हैं। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के जो है वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर ज़हूर है, हेड कांस्टेबल जो है वो जब्बार हैं, इसी तरीके से कांस्टेबल इरशाद और कांस्टेबल अब्दुल अहद के अलावा डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से जो है कोई इंस्पेक्टर आसिफ अली है, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद है, हेड कांस्टेबल जो है शिराज है, हेड कांस्टेबल नवाब, हेड कांस्टेबल मज़र मीरानी और कांस्टेबल जुबैर के नाम शामिल है। इसके अलावा जो है खुद ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट सक्खर के हैं, सक्खर रेंज से इनका ताल्लुक़ है। इसमें एएसआई बिलाल मीर है, एएसआई जो है वो हैदर हिदायतुल्लाह है, कोलाची है, इस तरह हेड कांस्टेबल जो है अब्दुल जब्बार है, फिर इस तरीके डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के जो है सब इंस्पेक्टर जावेद आलम, और इस तरीके से जो है खुद डिस्ट्रिक्ट सक्खर रेंज के हैं इंस्पेक्टर हनीफ मेरे हमनामी। इन सब के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इन पर जो मेजर इन पे पनिशमेंट है, इल्ज़ाम जो है वो ये है कि ये पार्कों की पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने में बिलवास्ता या बराह रास्त मुलव्वस है। अब मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जान की पनाह मांगू चाहूँ तो उसके बाद मैं
عرض کرنا چاہتا ہوں غلام نبی میمن صاحب کی یہ آپ نے سزا تو دے دی، ان کو سزا بھی اتنی خوفناک ہے کہ اپیل کا حق آپ نے ان سے چھین لیا. اب یہ اپیل کرنے کہاں جائیں گے یہ مجھے نہیں معلوم ہے. چیف سیکرٹری کے علاوہ تو کوئی اور ان کی اپیل نہیں سنے گا. پولیس میں تو آپ نے اپیل کے دروازے ان پر بند کر دیے ہیں. ابھی ان کے خلاف انکوائری ہے، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا. میں ان کی کوئی وکالت نہیں کروں، لیکن آپ نے انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کیے ہیں سزا دیتے ہوئے. اور سزا بھی آپ نے ان کو دی ہیں جو کہ اس وقت شاخوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. جڑوں کو آپ نے نہ جانے کون سی حکمت عملی کے تحت جو ہے انہیں نظر انداز کر دیا، یا ان کو آپ خاطر میں نہیں لائے، یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کی آپ میں ہمت یا جرت یا ہمت یا طاقت نہیں رہی. لہذا آپ نے جو ہے ان کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے پر ہی اکتفا کیا. آپ ہی کی اس رپورٹ میں تو ایک پی ایس او بھی ہے جیکباباد کے ایس ایس پی کا، انہیں بھی آپ نے سسپینڈ کیا. پی ایس او کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے افسر کے مرضی منشا کے بغیر بھی کوئی کام کر سکے؟ یعنی سائے پر تو آپ لاٹھیاں برسا رہے، لیکن جس کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے سایہ ہے، اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا. تو میں پھر کہوں گا کہ یہ انصاف کے تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے. اب میں نے اس پروگرام کے شروع میں کیوں کہا تھا کہ نئی بوتل پرانی شراب؟ کچھ عرصہ قبل آئی جی سندھ تھے اے ڈی خواجہ. اے ڈی خواجہ سے میرا لاکھ اختلاف، لیکن بعض کام انہوں نے جو کیے اس پر میں انہیں ابھی بھی سلوٹ کرتا ہوں. یہ جو کارنامہ ہے یہ بھی ان کے ان چند کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پارکوں کی پائپ لائن سے پٹرول چوری کرنے کے جرم میں کسی ماتحتوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تھی. انہوں نے جو ہے جڑ پر ہاتھ رکھا تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نہ چاہے تو اس کا ایس ایچ او، اس کا سی آئی اے کا انچارج، اس کا ریڈر، اس کا پی ایس او کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ کوئی جرم کر سکے. یہ ان کا جو طریقہ کار ہے، میں اس سے 101% جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ وہ حقائق سے پوری طریقے سے مطابقت رکھتا ہے. ان کا وہ فلسفہ، ان کی وہ لوجک، ان کا وہ نظریہ بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 16-17 کے قریب ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف جو ہے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی تھی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو. یعنی کہ 16-17 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، جس میں اپنے زمانے کے سب چیمپئن، سب کے سب با اثر ترین ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تھے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان خطرناک ترین، با اثر ترین ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے خلاف جو ہے وہ اے ڈی خواجہ نے جو ہے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنے اصول پر ڈٹے رہنے کے بعد ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ڈویژن کو بھجوا دی تھی. اور ان کی رپورٹ میں اتنے ٹھوس شواہد تھے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے ان تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا، جو کہ پی ایس پی افسران تھے، ان تمام کا جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہونا یقینی امر تھا. ان میں ایک خاتون ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نسیم پور آرا بھی شامل تھی، یہی طارق داریجو، اور یہی آپ کے ناصر آفتاب، اور بہت سارے دوسرے، اور خود ایک جو کہ ابھی تک اس وقت ڈسمس فرام سروس ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں. یعنی کہ 16-17-18 جو تھے وہ ان سب کے خلاف جو ہے پیر جانو مسرندی، جو کہ ابھی تک ڈسمس ہے اور بلاول ہاؤس میں اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ بھی اے ڈی خواجہ کی اسی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے ڈسمس ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ڈویژن کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک انکوائری اگر کسی آئی جی کی طرف سے آتی ہے تو اس کی ری انکوائری وہ ضرور کرواتے ہیں تاکہ انصاف کے تقاضے وہاں پر پورے ہو. اب ری انکوائری میں جو ہے ان 16-17-18 جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف اے ڈی خواجہ نے رپورٹ بھی تھی، ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی انکوائری جو ہے وہ ریلوے کے اس وقت کے آئی جی ڈاکٹر مجیب کے پاس چلی گئی، اور ان کے پاس ایک پھولن دیوی تھی اس وقت جو کہ ان کے پی ایس او کا رول ادا کر رہی تھی ان افیشل. اور انہوں نے جو ہے پر مبینہ طور پر ان تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے خود ہی رابطے کیے، کیونکہ ان کا اپنا تعلق بھی سندھ پولیس سے تھا. اور یہ الزام لگایا جاتا ہے خود میڈیا رپورٹس کے مطابق، پولیس کے ذرائع کا، ریلوے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ان تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے 25 لاکھ روپے اس وقت وظیفہ وصول کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو اس انکوائری میں کلین چٹ دے دی گئی تھی. جس بدقسمت، بد نصیب ایس ایس پی پیر فرید محمد جان سرندی، جو کہ پاکستان کے معروف فلم اسٹار جو ہے سپر اسٹار مرحوم محمد علی کے بھانجے ہیں،
ان کے پاس وہ رقم نہیں تھی، وہ بھیک یا وہ رشوت نہ دے سکے اس وقت کے آئی جی ریلوے کو اور ان کی پولن دیوی کو، تو ان کے جو جرم تھے ان کو جو ہے برقرار رکھا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا اور باقی تمام کو جو ہے انہوں نے کلین چٹ دے دی۔ تو وہ تھے مرد آہن، ایک اصول پرست، ایک یعنی کہ نڑر قسم کے آئی جی اے ڈی خواجہ، جو بعد میں جو ہے سندھ حکومت سے بھی جو ہے وہ ٹکرا گئے تھے اپنی اصولوں پر اور اپنے اختیارات کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے۔ لیکن یہاں آج کیا ہو رہا ہے کہ آئی جی سندھ کا جو آفس ہے وہ سمبولک ہو چکا ہے، ایک پوسٹ آفس بن چکا ہے، نہ صرف آئی جی سندھ کا آفس بلکہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت جتنے بھی زونل ڈی آئی جیز کے دفاتر ہیں وہ سب کے سب پوسٹ آفس بن چکے ہیں، کیونکہ ان میں بیٹھے جو افسران ہیں انہیں اپنے اختیارات کا نہ تو استعمال کرنا آتا اور نہ وہ اپنے اختیارات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن میں نے مثال دی آپ کو اے ڈی خواجہ کی کہ اے ڈی خواجہ نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کو جو ہے وہ امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کی، اور اس کی حفاظت کرتے کرتے جو ہے وہ سندھ حکومت سے بھی جو ہے ٹکرا گئے تھے، جو کہ اپنا ایک الگ اس کی ایک تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ایک طریقے سے نقالی کی ہے اپنے ہی سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ کی، لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے 15-20-22 پولیس افسروں کے خلاف کارروائی تو کی، لیکن یہ سب چھوٹے رینک کے ہیں جو کہ بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ وہ آئی جی تو کیا وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی طاقت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، جن سے اس وقت جو ہے خود آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ ان سے ٹکرا چکے ہیں اور انہیں سسپینڈ کر کے پولیس لائن گارڈن میں جو ہے وہ ان کو کلوز کر دیا گیا اور اب ان کی وہ انکوائری شروع کروا دی گئی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک ڈمی آئی جی میں اور ایک طاقتور آئی جی میں، ایک ایسے آئی جی میں کہ جو واقعی شیر کی طرح سے جو ہے مقابلہ کرنا جانتے اور ایک ایسے آئی جی میں کہ جس نے صرف شیر کی کال اوڑھ رکھی ہو۔ کہنے کو تو وہ آئی جی ہے لیکن وہ آئی جی کے 1% اختیارات بھی استعمال کرنے کے جو ہے وہ مجاز نہیں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب خود موجودہ آئی جی کے جو حمایتی ہے، ان کے دوست، ان کے ناقدین، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی جو ہے وہ اس وقت جو ہے صرف ایک نمائشی آئی جی کا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بار بار جو عجیب و غریب قسم کے آرڈر ان کے دفتر سے جاری ہو رہے، جس پر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری ایک آنکھ جو ہے وہ ہنستی ہے اور ایک آنکھ روتی ہے ان آرڈروں کو دیکھ کر۔ اس سے ایک دن پہلے بھی جو ہے کوئی 20 پولیس افسروں اہلکاروں کو جو ہے وہ لاڑکانہ رینج سے جو ہے وہ گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی میں جو ہے کلوز کر چکے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی سزائیں جو ہے یہ آئی جی سندھ دے رہا ہے۔ اب ایک ٹاسک فورس بھی آئی جی نے بنا دی ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اب یہ جو آرڈر ہیں، یہ آرڈر جو ہے کوئی کانسٹیبل رینک کا بھی پولیس ملازم جو ہے یہ کہتے ہوئے نہیں شرمائے گا کہ یہ جو آرڈر آئی جی صاحب جاری کر رہے ہیں، ان آرڈروں سے جو ہے خود آئی جی کی کمزوری، ان کی بے بسی، ان کی بزدلی اور ان کی ناکامی جو ہے وہ ان آرڈروں سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ جرائم جو کہ ہیڈ کانسٹیبل رینک کا پولیس والا بن کر سکتا ہے، جو جرائم جو ہے خود پولیس کی مرضی سے چل رہے ہیں، اگر ان جرائم کو بند کرنے میں بھی سندھ پولیس کا سربراہ ناکام ہے تو پھر اندازہ لگائیں کہ ان جرائم کو وہ کیسے روک سکے گا جو جرائم خود پولیس کے بس میں نہیں ہے، بلکہ پولیس کے لیے وہ جرائم ایک طریقے سے چیلنج ہیں، یعنی کہ اغوا برائے تاوان، دہشت گردی کی وارداتیں، لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم، یہ وارداتیں تو پولیس والے نہیں کرواتے ہیں۔ پولیس والے ان وارداتوں کو روکنے میں البتہ ناکام ضرور ہیں۔ جب پولیس والے جو وارداتیں کرواتے ہیں انہیں بند کروانے میں ہی آئی جی سے ناکام ہے تو اندازہ لگائیں کہ وہ وارداتیں تو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بند نہیں کروا سکتے، چاہے وہ گریڈ 21 سے 22 میں پرموٹ ہو جائے یا 22 سے 23، 24، 25 کے بھی وہ آئی جی بن جائیں تو وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتوں کو روکنا۔ اگر آپ جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے چلنے والے جرائم کے اڈے، منشیات، جوا، سٹا، گٹکا، ماوا کو اگر آپ بند نہیں کرا سکتے تو پھر آپ نے سندھ پولیس پر حکمرانی کر لی۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں کہ کامران ہیں انویسٹیگیشن کے ایس پی، ابھی ملیر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی، انہوں نے بھی ایک حد کر دی ہے، یعنی کہ اپنی گروپ کو لانے کے لیے ملیر ڈسٹرکٹ سے اچھے
تجربہ کار پولیس والوں کو جو ہے وہ تبدیل پہ تبدیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ایک کوہرام مچ چکا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ ملیر میں وہ کیسے جو ہے صورتحال کو کنٹرول کر سکیں گے۔ ابھی جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے ہی ایک انسپکٹر ہے سجاد عباسی، جو کہ پی ڈی ایس پی ہیں، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے جاوید عالم اوڈو کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ریڈر کے طور پر بھی، ان کے پی ڈی ایس پی کے طور پر بھی وہ کام کر چکے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا سمجھدار اور کتنا تجربہ کار پی ڈی ایس پی ہے۔ تو انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر جو ہے پھر یہ اپنی ٹیم لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سب انسپکٹر کوئی حبیب اللہ شیخ کو جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ان کی جگہ کر دی ہے، جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس جگہ پر یہ چل سکیں گے۔ اس سے پہلے وارسی کی بھی پوسٹنگ وہ کر چکے ہیں، وہاں پر اپنا پی ایس او بنا چکے ہیں اس کو، یعنی کہ تمام تر معاملات جو ہے وہ اس وقت وارسی دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملیر ڈسٹرکٹ کے انویسٹیگیشن میں تمام افسروں کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر چکے ہیں۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک آج بڑا افسوسناک واقعہ کراچی میں رونما ہوا کہ کسی مخیر حضرات کی جانب سے جو ہے کراچی کے لٹے پٹے اور مہنگائی کے مارے لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے کچھ کھانے کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا، اور کچھ انہیں 2,000 روپیہ عید کے مد میں جو ہے ان کو دینے رہے تھے، اور اس کے لیے جب اعلان ہوا تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں بگدڑ مچ گئی، اور اتنی بگدڑ مچی کہ ان میں تقریباً چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، عورتیں، کوئی 12 کے قریب جو ہے ان کی جہاں بحق ہونے اور بہت ساروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اب اس واقعے کے بعد جو ہے کوہرام مچ گیا، اور چیف سیکرٹری جو ہے سندھ کے سہیل راجپوت نے اس پر باضابطہ انکوائری شروع کروا دی ہے، اور حکم دیا ہے کہ جن مخیر حضرات نے جو ہے یہ سارا سسٹم شروع کیا تھا ان کے خلاف جو ہے ان 12 لوگوں کے ہلاکت کا مقدمہ درج کیا جائے۔ میرے خیال میں جو ہے یہ انصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، اس میں باقاعدہ انکوائری کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ رونما کیسے ہوا، نیت کو دیکھا جائے کہ کیا جو مخیر حضرات جو ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا، ان کی اس میں کیا مجرمانہ غفلت اللہ پرواہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو ہے کوئی بھی مخیر حضرات جو ہے وہ پھر غریبوں کی یا دکھی لوگوں کی جو ہے مدد نہیں کریں گے، بلکہ پولیس کا یا انتظامیہ کی یہ جو کارروائی ہے یہ ایسے مخیر حضرات کے دلوں کو میں ایک طریقے سے نفرت پیدا کرنے کا باعث بنے گی، اور کوئی بھی جو ہے غریب دکھی لوگوں کی جو ہے مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، اور انہیں پولیس یا انتظامیہ کی یہ کارروائی جو ہے یاد آتی رہے گی۔ لہذا اس قانونی کارروائی میں جو ہے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اس سے جو ہے مخیر حضرات جو ہے وہ اپنے ان نیک کاموں سے جو ہے کہیں متنفر نہ ہو جائے۔ آپ اس میں تحقیقات یا تفتیش ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک حادثہ ہے، ایک ایکسیڈنٹل واقعہ ہے، اس میں کسی کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی دانستہ کوئی نہیں، لیکن یہ واقعہ افسوسناک ضرور ہے کہ بھوک کے مارے جو ہے روٹی کے پیچھے جو ہے وہ سبقت لے جانے کے چکر میں جو ہے 12 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ لیکن اس پر جو ہے وہ مخیر حضرات کے خلاف اگر آپ نے عادی مجرموں کی طرح سے ڈنڈا اٹھا کر ان کے خلاف کارروائی کی تو پھر آئندہ کوئی بھی مخیر حضرات جو ہے وہ اس طریقے کی لوگوں کی پھر مدد کرنے سے پہلے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لہذا ایسی کوئی صورتحال پیدا کرنے سے گریز کیا جائے تو اس سے بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ نصیحت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔